अस्सलाम वालेकुम। 24 अक्टूबर की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ। जनाब अली, समय पहले बात कर लेते हैं प्रिसाइस लेवल्स की। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है और कुछ लेवल्स में तब्दीलियाँ हैं और कुछ की अहमियत तब्दील हुई है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। पिछले 3 हफ्तों से अगर मैं देखूं तो इंडेक्स एक मखसूस रेंज में ट्रेड होता नज़र आया, 42,400, और नीचे की जानिब अगर हम देखें तो 41,700। ये अगर हम 42,400 एरिया को देखें तो ये इन दिनों प्रूव हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जबकि 41,700 का एरिया जिसको हमने मेरे ख़्याल में आज से 10-12 दिन पहले जब रैली बनी थी 950 पॉइंट की, तो उस वक्त हमने बताया था कि आगे जाके ये एरिया बॉटम का काम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने बॉटम का काम किया है। अगर हम इस हफ्ते पर नज़र डालें तो आप बखूबी देख सकते हैं कि आगाज़ के साथ जब वीक का आगाज़ हुआ तब ये लेवल टेस्ट हुआ 41,726 का लो बना, फिर वहाँ से एक बाउंस मिला और मुसलसिल हमें नए हाई मिले और जुमेरात के दिन हमने 42,422 का हाई बनाया। उसके बाद आज का सेशन जिसका रैपअप हम ऑलरेडी रैपअप कॉल में कर चुके हैं, तो इस सेशन में हमें आज लो ज़रूर मिला है, मगर जिस तरह मैंने रैपअप में कहा था कि ये लो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। उसकी वजह वॉलेटिलिटी है, क्योंकि ख़बर को लेके वॉलेटिलिटी थी जिसकी वजह से हमको ये लो देखने को मिला, वरना उसूली तौर पे मार्केट ने वहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। तो इस तरह 42,400 और 41,700 ये एक रेंज बन गई मार्केट की। तो 42,400 को अगर मैं देखूं तो ये तीसरा मुसलसल हफ्ता है जिसमें हमको इस एरिया में सप्लाई जोन महसूस हो रहा है, सेलिंग आती है यहाँ पर। और अब जो क्लोजिंग आई है बॉटम से रिवर्स होने के बाद, जब कोई बॉटम बाउंस करता है और उसके बाद अच्छे रिकवरी के साथ क्लोजिंग आती है तो वो एक अच्छी साइन होती है जो हमें देखने को मिल रही है। तो जनाब मैं एक शॉर्ट टर्म वेव की उम्मीद कर रहा हूँ और वो वेव आपको एक अच्छी रैली दे सकती है। सिर्फ ज़रूरत ये है कि जो सप्लाई जोन है जो कि 42,367 से 42,442 एरिया के अंदर पाया जाता है, इसको तोड़ के बुल्स जो हैं काफ़ी क्रेज़ी होने वाले हैं। उनमें एक नई एनर्जी आ जाएगी और फिर हम इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में 43,000 को भी टेस्ट करेंगे। जो पहला टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो 42,757-724 का नज़र आ रहा है, और फिर अगर इसको तोड़ देते हैं और अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती भी है तो कोई मसला नहीं है, मगर बहरहाल कंटिन्यू रहेगा सफ़र बुल्स का। फिर 42,757 के ऊपर ट्रेड करके हम इंशाअल्लाह ताला 43,100-142 तक इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं इस हफ्ते में। तो इस तरीके से 43,142-100 जो है आने वाले हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हो सकता है। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सप्लाई जोन की, इसके टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो फैटिफ की जो ख़बर है जो हमें ग्रे लिस्ट से निकाला गया है वो एक पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट के लिए। सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि मुझे तो ये भी लगता है कि इसका असर डॉलर पे भी आएगा और करेंसी हमारी थोड़ी मजबूत होगी और ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो सकते हैं। तो मगर ये एक वेव बना सकता है, तो इसलिए
اس سپلائی زون جس میں ہمیں پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل سیلنگ مل رہی ہے شاید اس دفعہ نہ ملے اور ہم اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر ہم اس کو توڑ لیتے ہیں تبھی ہم اپنے پہلے ٹارگٹ جو پہلا ہدف ہے وہ 42,700 کا لیول وہاں تک پہنچیں گے. اس کے بعد پھر 43,100 کا ایریا ہمارا اس ویک کا لاسٹ ٹارگٹ ہوگا. اگر ہم رسک مینجمنٹ کی بات کریں اس ہفتے کے لیے تو 42,122 یہ لمیٹڈ ایگزاسشن پیدا کر سکتا ہے مارکیٹ میں. اور جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے 41,745 708 جو کہ جس کو ہم بار بار بتا رہے ہیں پچھلے کئی دن سے کہ باٹمنگ رول ہے اس کا اس لیول کا, تو یہ لیول جو ہے باٹم ہی ہے اور اس کے ٹوٹنے سے بیئرز ٹریگر ہو جائیں گے اور پھر مندی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ سے مارکیٹ میں. تو یہ تو تھی جناب پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں یور فیڈ بیک میٹرس. آپ کے سارے کمنٹس کے جواب دیتا ہوں. اور ویسے میں نے جو کل یا پرسوں ہمارے ایک ویور نے کمنٹ کیا تھا تو میں نے نوٹ کر لیا تھا اس حوالے سے ان کے سوال سے جو مجھے نظر آیا کہ کیا کیا باتیں آپ کو اس سوال کے جواب میں بتائی جانی چاہیے وہ میں نے نوٹ کر لی ہیں. اس حوالے سے میں نے پہلی ایک ویڈیو ایڈکشن کے حوالے سے بنائی ہے جو آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہے اور یقیناً آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. تو جناب سب میں پہلے بات کرتے ہیں غفران احمد صاحب کہتے ہیں کہ شکریہ آپ کا کیپکو پہ گائیڈنس کے لیے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی کی مسٹیک پر بھی کرٹیسائز کریں جس نے اکنامک ایشوز کریٹ کیے تو لوگ اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں, مائنڈ کر لیتے ہیں, مگر آپ اپنے مشن کو جاری رکھیے اور آپ جو فیکٹس بتاتے ہیں وہ ٹریڈرز کو ہیلپ کرتے ہیں. بے شک غفران صاحب انشاءاللہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا. مجھے اس طرح کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ میرا میڈیم ہے میں نے جس طرح بتایا اور میں یہاں اپنے آپ کو بہت آزاد اور اطمینان بخش فیل کرتا ہوں کہ میرا جو دل چاہتا ہے اور جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتا ہوں. ساجد باسط صاحب کہتے ہیں کہ خالد صاحب آپ ٹریمنڈس جاب کر رہے ہیں, آپ کی ٹائم اور ایفرٹ کے حساب سے ایک سجیشن ہے کہ ایکس ڈیٹ اینڈ بک کلوجر اور ڈیویڈنڈ بونس کے لیے کوئی ایک سلائیڈ آپ بنا دیں. یار ساجد صاحب جب دیکھتا ہوں نا میں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سے اسٹاک کس کے لیے اہم ہوں گے. اب اگر آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ اناؤنسمنٹ دیکھیں جو پچھلے 3 دن کی اناؤنسمنٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ 3 4 پیج پہ تو صرف ان کی لسٹنگ تھی. پھر اس لسٹنگ کی فائل کو کھولیں آپ تو اس طریقے سے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. اور رہی بات جو آپ ایکس ڈیٹ اور بک کلوجر اور ڈیویڈنڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تمام فائلیں ہم اپنے گروپ پر اپڈیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر جو ہمارے گروپ پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا نمبر بھی موجود ہوتا ہے, وہ اس کو جوائن کریں تو وہاں پر ہم اپنی وہ PDF فائلز بھی شیئر کر لیتے ہیں. ارم احمد فرماتی ہیں کہ ریئلی ماشاء اللہ آئی ریئلی اپریشیٹ یور ڈیڈیکیشن ان ایچ ویڈیو یو پوسٹ, تھینک یو. عدنان گل صاحب نے پھر ایک شکریہ ادا کیا ہے کہ ونس اگین اے گریٹ ایفرٹ یور کائنڈ اوپینین اباؤٹ ALTN. اٹس P ratio is just 0.95 with huge profit margin along with very attractive payout. What do you think if I buy for short term? اچھا جناب ALTN کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے تو جناب میں اس کی فنڈامنٹل پے آؤٹ ہسٹری سے تو زیادہ واقف نہیں ہوں, میرے نظروں میں نہیں ہے, مگر ایک بات اس میں ہے پے آؤٹ آپ کو پتہ ہوگا اس کا جو 2017 کا ہائی ہے وہ 53 روپیز کے اوپر تھا, 53 کے اراؤنڈ,
اور ابھی میرے خیال میں 2022 میں کہیں اس نے کوئی پے آؤٹ بھی دیا ہے دسمبر یا جنوری میں، اور جس کے بعد اس میں 44 سے گراوٹ آئی تھی اور اس کے بعد سے یہ گراوٹ کا شکار ہے۔ ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکیومولیٹ ہو رہا ہے 16 روپے اور 19 روپے کے بیچ میں، تو اچھا لگتا ہے یہ 16 روپے اور 19 روپے کے بیچ میں کہ اگر یہاں بائی کیا جائے، مگر جو بھی اس کو یہاں بائی کرے وہ یہ سوچ کے بائی کرے کہ وہ اگر یہ نیچے جاتا ہے تو وہ یہ سکت رکھتا ہو کہ وہ کچھ بائی جو ہے 16 روپے ٹوٹنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ نیچے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ 16 یا 15.5 کو توڑے گا، مگر بہرحال اگر یہ روم رکھ کے آپ اس کی بائنگ کریں تو ٹھیک ہے۔ اور اس کی فنڈامنٹل کے حوالے سے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے۔ انعام الہی صاحب کہتے ہیں خالد بھائی ایوری ون از تھینکنگ یو بیکاز یو ڈیزرو اٹ، بہت شکریہ، یو ارنڈ اٹ ود دا ڈیڈیکیشن، may اللہ بلیس یو، شکریہ جناب۔ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا، ڈن اے گڈ جاب، اسکپ دی اناؤنسمنٹ، ناؤ یو کین گیو مور ٹائم ٹو فیڈ بیک میٹر۔ جی جاوید صاحب یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی میسج مس نہ کروں۔ عدیل اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ خالد صاحب میں صرف آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، یو آر بیسٹ ٹیچر اینڈ ہیو اتھارٹی آن پی ایس ایکس اسپیشلی لیکچر آن ٹریڈنگ از ایکسیلنٹ۔ اتھارٹی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتا عدیل صاحب، اللہ تعالیٰ اسکل کو برقرار رکھے اور مجھے ہمت اور علم دے کہ میں آپ لوگوں کی کو مستفید کرتا رہوں۔ شکریہ۔ زبیر افضل صاحب کہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار یور گریٹ ورک، اسٹے بلیس، شکریہ۔ طارق رفیع صاحب نے کہا خالد بھائی تھینکس فار دا رپلائی اینڈ آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ، تھینک یو طارق صاحب۔ اسٹاکی شیخ کہتے ہیں کہ یور یوٹیوب چینل از امیزنگ، یو آر ویری کائنڈ ہارٹیڈ، آئی وش کہ سب لوگ ایسا سمجھیں۔ بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم کوائٹ روڈ، اور آپ نے کائنڈ ہارٹیڈ کہا ہے۔ جو میرے قریب کے جو لوگ ہیں، جو میرے بہت قریب ہیں، جو دوست ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن سے میرا قریب کا واسطہ ہے، وہ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم کائنڈ ہارٹیڈ، بٹ اوور آل جو میری شخصیت کا جو ویو ہے وہ کافی روڈ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال میرا نہیں خیال کہ میں روڈ ہوں، ہاں بہرحال کچھ اصولوں کے معاملے میں بہت روڈ ہوں، یہ درست ہے، اور تھوڑا سا پروفیشنلزم کہہ لیجئے کہ اس پر میں کمپرمائز نہیں کرتا۔ تو اللہ کرے کہ آپ کی بات سچ ہو اور میں واقعی حقیقتاً کائنڈ ہارٹیڈ رہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ شاہد اکبر صاحب کہتے ہیں شکریہ آپ کے جواب کا، السلام علیکم خالد بھائی، اسٹاک مارکیٹ ہیز گیون می اے لاٹ۔ اچھا ہاں، آپ ہی کا تو میں نے جواب دیا ہے جو میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے۔ شاہد صاحب یہ آپ نے جو لکھا تھا نا کہ دیٹس وائی آئی آسکڈ یو آئی تھنک آئی شوڈ لیو پی ایس ایکس، حضور میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ جو کیا نام ہے اس کا یار، ایڈکشن کی ویڈیو جو بنائی ہے، یہ آپ کے اس کمنٹ کو پڑھ کے بنائی ہے، اور آپ کے اس کمنٹ کے اندر مجھے 2 چیزیں اور نظر آئی ہیں جو میں نے اپنے چیک لسٹ میں رکھ لی ہیں، اور جیسے جیسے ٹائم ملے گا میں اس پر بھی کام کروں گا اور پھر وہ ویڈیو بھی آپ کو دوں گا۔ تو آپ بالکل مایوس نہ ہو، اور ایڈکشن کی ویڈیو میں جو میں نے جو ایریا بتایا ہے کہ ریویو کریں اپنی غلطیوں کو اور سمجھیں، ہمیں کسی کا چارہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ میری ٹریڈنگ سائیکل پہ بھی ویڈیو ہے، میں نے اتنا کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم چارہ بننے سے انکار کر دیں تو جس طرح بھی کل پرسوں ایک صاحب کا کمنٹ تھا کہ 2020 میں انہوں نے ای فرٹیلائزر لیا، میں دیکھ رہا تھا ای فرٹیلائزر کے جو سوئنگ ٹریڈر ہیں انہوں نے 167% کے قریب گین کیا، اور جبکہ جو کیا نام ہے دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں بہت اچھا کمایا ہے۔
مطلب جو سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں، میں حساب لگا رہا تھا کہ ان کا جو گین ہے میرے خیال میں وہ 167% ہے. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس میں کام کر رہے ہیں. تو میں نے کیلکولیشن کچھ دیکھی تھی، تو سوئنگ ٹریڈ والوں نے اگر 9 ٹریڈیں کی ہیں 2020 فروری سے آج تک، تو ان کا جو گین بنتا ہے وہ تقریباً 167% بنتا ہے، 152.34. اور اگر کسی نے صرف خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس کا گین 107.59% بنتا ہے. تو آبویسلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان غلطیوں کو سمجھیے کہ آخر ایسی کیا غلطی ہے جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے. بے شک اس مارکیٹ میں 70-80% لوگ نقصان کرتے ہیں، مگر نیگیٹو اپروچ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار 70% نقصان ہوتا ہے. پازیٹیو اپروچ یہ ہے کہ کیا میں ان 30% میں نہیں ہو سکتا؟ آخر وہ 30% کون سا کمال کرتے ہیں، وہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے. تو اگر آپٹیمسٹک رہیں اور صحیح ڈائریکشن میں چلے تو آپ ان 30% میں آ سکتے ہیں، بلکہ آپ ان 10% میں آ سکتے ہیں جو 40 سے لے کے 70% تک سالانہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے جی. راؤ عقیل صاحب، کل کی ویڈیو میں ٹی آر جی اور ٹیلی کارڈ پہ رہنمائی کیجیے گا. اچھا جناب ٹی آر جی پر میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹیلی کو پھر کبھی بتا دیں گے. دیکھیے ٹی آر جی کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے. اگر تو ٹی آر جی ٹریڈ کرے 122 کے نیچے، تو بلکہ پریسائسلی بتا دیتا ہوں، اگر ٹی آر جی 121.35 کے نیچے ٹریڈ کرے تو ٹی آر جی میں نہیں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یا اس کو نہیں لینا چاہیے. ابھی بھی اس کی کلوزنگ 124.35 کی ہے. تو اگر کوئی رسکی انٹری لینا چاہے، کیونکہ ابھی اوپر کی موو کنفرمیشن نہیں دے رہی، ٹھیک ہے نا، اس لیے رسکی کہہ رہا ہوں. اور ایکیومولیشن اور کنسولیڈیشن نظر آ رہی ہے، مگر آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگی. اگر کوئی یہاں سے انٹری لے تو 121.35 کے نیچے سٹاپ لاس ہونا چاہیے، اور اس میں مزیدار موو اس وقت بنے گی جب یہ 130.45 کے اوپر ٹریڈ کرے گا. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد زینت نے فرمایا کہ آپ کی ویڈیو کا بےتابی سے انتظار رہتا ہے. روزانہ یونیلیور کی قیمت پر بائی کرو، یونیلیور کا بھی جائزہ لیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری یونیلیور پہ بات ہوئی ہے میرے خیال میں. اچھا ذرا سب میں پہلے تو آپ نے کہا یونیلیور، آپ کا تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو کمنٹ ہے وہ اردو میں رومن میں ٹائپ ہوا ہے. بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں یونیلیور کو اور پھر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جی، یونیلیور تو آلریڈی بڑا تیزی میں ہے بھائی، 26,000 تک پہنچ گیا ہے، اور یہ تو 2019 سے مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور بہت زیادہ تیزی میں ہے یہ. اور جہاں تک اس کے پے آؤٹ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، تو اس کے پے آؤٹ بھی اس کے سائز کے حساب سے ہوتے ہیں. اس کی پرائس جو ہے بہت اچھی ہے اور کافی بلش پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. اور ابھی جو پچھلے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ 11 ہفتوں سے رینج باؤنڈ ٹرینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 11 ہفتے ہیں، اس میں اس نے ایک رینج بنا لی ہے. اب اگر آپ اس میں اس رینج کو دیکھیں گے تو میرے حساب سے اس کے اندر ایک، بلکہ یہ ویک کی کلوزنگ جو ہے اس پریسائز رینج کے اوپر ہوئی ہے، جو کہ اچھی بات ہے. یہ رینج بنتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 25,000 سے لے کر 25,750 تک. ٹھیک ہے نا.
تو یہ 25,735 کے اوپر جب تک ہے یہ نیچے آنے کی بات نہیں کر رہا. ہاں اگر یہ 25,000 کو توڑ دے تو اس میں مندی آ سکتی ہے. یہ یونیلیور کا ایک شارٹ ٹرم مطلب جو میں فوری طور پہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں وہ میں نے بتایا ہے. یقیناً تفصیلی انالیسس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. پرویز امام صاحب کہتے ہیں واو جینیس آل ویڈیو ایکسیلنٹ مائی سیلف بیٹر نالج تھینکس. بہت شکریہ پرویز صاحب. راؤ عقیل صاحب نے بھی تعریف کی ہے, صحت مندی کے لیے دعا کی ہے, لمبی عمر کے لیے بہت شکریہ, اللہ آپ کو اچھا رکھے. ٹی وی ورلڈ صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم سر, جیسا کہ انویسٹر کا ٹرسٹ بن نہیں پا رہا انڈیکس پر اور جہاں 2-3 دن سے انڈیویجول ہی بڑا بائر نظر آ رہا ہے, اگر ایسے میں پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو آپ انڈیکس کو کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی جوتشی کا کام کر رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. میں جوتش نہیں کرتا, ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک سائنس ہے, ٹیکنیکل انالیسس, اس کی بیسس پہ میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. سر جی حالات اچھے نہیں تھے اس لیے میں نے کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ جگہ رکھیے کہ نیچے ہم مارکیٹ میں بائی کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہوتی ہوئی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. ہاں وہ ایم کیو ایم نے کچھ شور ڈالا ہوا ہے, تو اگر ایم کیو ایم کوئی مسئلہ کرتی ہے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے, مگر جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی بیک فٹ لے لیا ہوگا اور وہ کوشش کرے گی کہ دوبارہ کولیشن کا حصہ رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی پارلیمنٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو, اور اگر ایسا ہوا بھی تو مارکیٹ میں کوئی بہت بڑی گراوٹ نہیں آئے گی, یہ بات بھی سمجھ لیجئے. گراوٹ ضرور ہوگی جس طرح آج میں نے کہا, اور اللہ کا شکر ہے کہ نماز کے وقفے پہ مارکیٹ کھلنے سے پہلے ہی میں نے نہ صرف اپنے کلائنٹس ممبرس کو بتایا بلکہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کروا دیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ مارکیٹ کھلتی یہ میں پوسٹ کروا چکا تھا. بہزاد انجم صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے رسپانس کا. خان جی نے بھی میرے خیال میں یہ دعاؤں کا سائن ہے, دعا دی ہے. میری ڈسوزا کہتی ہیں بہت ریالٹی کی بات کی ہے, میں اس میں ایک قدم آگے جاتا ہوں, بہرحال نہ جاؤں تو اچھا ہے. ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے, شاید میری بات کسی کو بری لگ جائے, مگر میں آپ کی بات سے 1000% ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ مطلب ایسا قوم نہیں, ہم قوم تو ہے نہیں, ہماری کیفیت ایک ہجوم کی ہے, اور ہجوم بھی وہ جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور میں اس ملک کی بدقسمتی اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں ملک سے زیادہ اپنے ادارے اور ذاتی مفادات کے لیے سوچ رہے ہیں اور سوچتے ہیں. اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو بہت پہلے, آج سے میرے خیال میں کم سے کم 1.5 سال پونے 2 سال پہلے میں نے لوگوں کو کہا تھا, جب مارکیٹ گری تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ واقعی پاکستان سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ کو ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پاکستان میں نہیں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں. کیونکہ اگر میں پاکستان میں رہتا ہوں اور اپنے اوپر انویسٹمنٹ کروں گا تو وہ آٹومیٹیکلی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوگی, جیسا کہ اگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستانی اکانومی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو میں تو اس طرح سوچتا ہوں, اور یقینی طور پہ اللہ کرے کہ ہم سب اس طرح سوچیں تو حالات بہتر ہوں گے. اور ہم سب ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے برے ہیں, چند لوگ ہیں, بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ پاورفل ہیں, اور زیادہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں
ان کو امپاور نہیں ہونے دیتے وہ. تو اس وجہ سے ملک میں اتنی بربادی ہے. سر پی پی ایل کا ویو ایٹ 5650. پی پی ایل کا ویو ایٹ 5650. سر جی پی پی ایل تو تباہی مچا رہا ہے. مطلب پی پی ایل کو جو ہماری ایکیومولیشن کال ہے اس میں ہم پی پی ایل کو یہاں پر بونس بائنگ کہہ رہے ہیں کہ پی پی ایل کو اگر لانگ ٹرم کے لیے انٹری لینی ہے تو یہاں بائی کرو. ویلیو گروتھ ہوگی, کیپٹل گین ملے گا, اور بونس ڈویڈنڈ اپنی جگہ پہ, کیپٹل گین بڑا اچھا ہے. صرف ایکیومولیشن میں ہاتھ کو ہولا رکھنا چاہیے, ایکیومولیشن کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. حور سعود یقیناً صاحبہ ہیں. فیوچر میں ٹیلی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دوسرا ٹی آر جی بتا دیں. جی ٹی آر جی کا تو میں نے بتا دیا. اب آپ کہتی ہیں تو ٹیلی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جناب ٹیلی جو ہے رینج ٹریڈ کر رہا ہے, اور ٹیلی اس وقت تک اچھا ہے جب تک 10 روپے کے اوپر ہے. بلکہ 10 بھی نہیں, پریسائزلی اگر کہوں نا آپ کو میں تو 10 روپے 30 پیسے اور 20 پیسے کے اوپر ہے. اور ٹیلی میں کوئی امید مت رکھیے گا ایکسائٹمنٹ کی جب تک یہ 11.80-90 نہیں توڑ دیتا. 11.80-90 توڑ کے یہ موو بنائے گا, اور پھر اس کو 12.28 پہ ریزسٹنس ملے گی, اور 12.28 کے بعد یہ پاگل ہو جائے گا, بڑی تیزی سے اوپر جائے گا. تو اگر تو یہ 10.30 نہیں توڑا تو اٹ از فائن ٹو ایکیومولیٹ بٹوین 11 and 10 سمپلی, اینڈ دین ہولڈ, اینڈ اگین ایکیومولیشن کے رول فالو ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اسلام صاحب کہتے ہیں ای پی کیو ایل, ایس پی ڈبلیو ایل, کیپ کو کون سے فنڈامنٹل بیسٹ ہیں؟ یار آپ نے سارے اسٹاک بڑے اچھے لکھے, ان سب کے فنڈامنٹل بڑے اچھے. کیپ کو آل ٹائم فیوریٹ ہے. اگر کمپیریٹیو انالیسس کریں تو شاید کیپکو کا پلہ بھاری ہو, مگر میں آپ کو بتاؤں ای پی کیو ایل نے بھی, ہم نے ایس پی ڈبلیو ایل ای پی کیو ایل میں بھی بہت اچھا گین لیا ہے. ابھی جو ہم نے گین لیا ہے تو بہت اچھا گین لیا ہے. اسلام صاحب اس میں اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ انٹری کہاں لیتے ہیں. اب اگر نام سے شیئر کی بات کی جائے, جیسے میں پی پی ایل کے حوالے سے بات کروں گا, مجھے ملتان میں ایک پروگرام میں کرنے گیا تھا, تو ملتان میں مجھے کچھ لوگ ملے تھے, تو مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں. میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 2 صاحب تھے جو باہر سے کما کر وہاں سے نوکری ختم ہوئی, پاکستان آئے. اور مجھے ایک اور ممبر یاد ہیں جو ہی از فرام اسلام آباد کے ہمارے پروگرام میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے بھی سیم بات کی تھی. تو دے انویسٹڈ, یہ لوگ تینوں لوگ باہر سے کما کے لے کر آئے, اینڈ دے انویسٹڈ ان پی پی ایل. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پی پی ایل تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہمارے تو پیسے ڈوب گئے. اچھا میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے یکدم پوچھیں کہ پی پی ایل کیسا شیئر ہے, تو میں کہوں گا پی پی ایل از اے بیوٹیفل اسٹاک, بڑا زبردست اسٹاک ہے. ٹھیک ہے جی, کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اب ایک آدمی ہے جو پی پی ایل کو خرید لیتا ہے, فرض کر لیں ایک مثال دے رہا ہوں, پی پی ایل کو خرید لیتا ہے 95 روپے پہ. آج اس کا کیا حال ہوگا تصور کیجئے. اگر اس نے 25 لاکھ کے پی پی ایل خریدے ہیں تو 12.5 لاکھ کے ہو گئے وہ. تو صرف اسٹاک کا اچھا ہونا مطلب مکمل بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹاک کو خریدا کہاں جائے. اب آپ نے تینوں اسٹاک بڑے اچھے بتائے, ٹھیک ہے نا, بٹ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی انٹری کب اور کس وقت ہوتی ہے. اگر آپ صحیح جگہ پہ انٹری لیں گے تو اسٹاک, آپ نے کسی بھی خراب اسٹاک کا ذکر نہیں کیا. پھر اسلام صاحب نے شکریہ ادا کیا, انالیسس کی تعریف کی ہے. ملک محمد اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ٹی جی ایل کو لینا چاہیے یا نہیں. اچھا جناب, ٹی جی ایل شیئر تو بڑا اچھا ہے, ابھی اس نے بڑا اچھا پے آؤٹ بھی شاید دیا ہے, ابھی ایکس ریٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے. یہ ٹیکنیکلی جب کوئی اسٹاک ایکس ریٹ پہ ٹریڈ کرتا ہے تو اس کے 22 دن کے بعد ہم اس کے ٹیکنیکلز پہ پوائنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
बट एज पर माई एक्सपीरियंस, मतलब एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं ये कह सकता हूँ कि TGL को यहाँ से लेकर तकरीबन 80 रुपए तक जमा करने की वसअत अगर आप में है तो इसको यहाँ से बाइंग शुरू कर दें। एक्यूमुलेशन के उसूल आपने फॉलो करने हैं, 80 रुपए तक इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। ठीक है जी। खान साहब ने कहा है गुड सर जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बेहतरीन साबित करे। रैप अप वीडियो अपलोड हो चुकी है और रैप अप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर उस पर जो आप लोगों के जो कमेंट होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उसका जो दूसरी वीडियोस हैं उस पर भी जवाब दूं। अब जैसे कि आपकी जो ये वीडियो है एडिक्शन वाली, उस पर भी गुफरान साहब का कमेंट आया है कि human psyche as well as where human psyche is programmed, hope it will help many people to take corrective measures. गुफरान साहब ने बड़ी तारीफ़ की है। कराटे लॉजिस्टिक ने कमेंट किया कि बड़े क्रूशल टॉपिक्स पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत हेल्पफुल, ग्रेट वर्क, शुक्रिया। अच्छा, अब यहाँ कुछ नए लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, जैसे ये कराटे लॉजिस्टिक साहब है, इनका पहली दफ़ा कमेंट देख रहा हूँ। सलाम खोसा साहब को पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मुझे एक मालूमात चाहिए, अगर मिल जाए तो नवाजिश होगी। अगर मैं फ्यूचर में 1000 शेयर DG खान के तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए, सर जी ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये तो आपका ब्रोकर बताएगा। ऑपरेशनल इशू है ये, जो लोग उनका जो क्योंकि हर एक का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और मुझसे तो अदरवाइज मेरी टीम को तो फिर भी पता होगा, मुझे इसलिए नहीं पता कि मैं तो ट्रेडिंग नहीं करता, तो लिहाजा मुझे नहीं मालूम है 4 या 5। हाँ, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि फ्यूचर की ट्रेड की अलग की है, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मोहम्मद आफाक मंजूर साहब ने उस वीडियो में कहा है गुड वीडियो एडिक्शन पर सर थैंक्स। फिर सलाम खोसा साहब ने कहा मतलब स्टॉप लॉस लगाने के लिए बाय वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए या सेल वाला। सर प्लीज़ इसके लिए मैं कुछ गलत ना कह जाऊं, आप कोशिश कीजिए कि अपने जो आपके जो ब्रोकर हैं उनका जो IT का बंदा है वो आपको सही बताएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने में रेंज देनी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए मेरी बात, स्टॉप लॉस में अगर रेंज सही सिलेक्ट नहीं करेंगे तो स्टॉक नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इस्लाम साहब ने यहाँ कमेंट किया है आपकी वीडियो देख रहा हूँ, अभी देखी नहीं है। अच्छा, आप देखने से पहले कमेंट कर देते हैं, माशाल्लाह, कोई सानी नहीं होगा। अल्लाह पाक ने आपको बहुत इल्म दिया है, बहुत सी नेक दुआ। सर बस आप लोगों की दुआ चाहिए। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, आप लोगों के कमेंट वो भी देखते हैं, तो कहते हैं कि खालिद तुम्हारे साथ बहुत लोगों की दुआएं। और मैं बल्कि यहाँ कहूँगा कि मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं समझ लीजिए कि सोशल वर्क करता हूँ, जो कोविड के बाद से बंद पड़ा है। फन टू लर्न मेरा एक स्कूल है। जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कि हमारे बच्चों में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहले तो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र के लोगों के लिए कुछ करना बेकार है, क्योंकि हम सुधरने वाले नहीं हैं। तो फिर मैंने फोकस किया बच्चों की तरफ। तो 4 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों का मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया फ़न टू लर्न के नाम से, और वो 2014 में मैंने शुरू किया, जो कोविड तक जारी था। कोविड में मजबूरन बंद करना पड़ा। उसमें मैं उस उम्र के बच्चों को लेकर उनकी काउंसलिंग और उनकी तमाम जो ऐसी आदतें हैं जो ख़त्म होनी चाहिए, जैसे बच्चों में हाइपरनेस है, गुस्सा है, गैजेट का यूज़ है, गलत चीज़ें खाना पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे काम किया है। बल्कि फ़ेसबुक पे फन टू लर्न पेज पे जाके आप देख भी सकते हैं। तो वो जो मेरा फैमिली है, फन टू लर्न फैमिली, उसकी बड़ी दुआएं मेरे साथ हैं। और अब आप लोगों की दुआएं भी शामिल हो गई। यही दुआएं जिसने अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना रहम रखा हुआ है।
اچھا آفاق منظور صاحب کہتے ہیں سر سلک بینک کا بتائیں پلیز کوئی گڈ. یار خدا کو مانو یار, کہاں سے لے کر آتے ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے کچرا اسٹاک. یار اتنے اچھے اچھے اسٹاک پڑے ہوئے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, ایک سے ایک ہیرا کمپنی ہے, جم اسٹاک ہے, اور آپ سلک بینک کی بات کریں گے, سامبا بینک کی بات کریں گے, دیوان سلمان کی بات کریں گے, ہم نیٹ ورک کی بات کریں گے. کم آن یار, گیٹ آؤٹ آف اٹ یار. اپنے کیوں یہ بڑی محنت کے کمائے ہوئے پیسے ہیں اس طرح کے سٹے والی چیزوں میں مت ڈالیں جہاں پر جن کو استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. النور انٹرپرائزز والے کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ سب لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرے. اوپر گورنمنٹ دفاتر جو اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, انسان کماتا کم ہے اور ٹیکس زیادہ دیتا ہے. اس صورت میں کیسے چھوٹا انویسٹر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتا ہے؟ النور انٹرپرائز صاحب, میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. بے شک ٹیکسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں, اس سے میں اختلاف بھی نہیں کر سکتا. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کاروبار کو کرتے ہیں, کسی بھی بزنس کو پلان کرتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور جو پاسبلٹی آف پروفٹ ہے, جو ریٹرن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس کا ریشو اچھا ہے تو ہم انٹری لیتے ہیں, ورنہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اسٹاک مارکیٹ اس کے بعد گین دیتی ہے تو آپ آئیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس سے جو آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ آپ کے ریٹرن سے زیادہ ہو رہا ہے, تو پھر شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جس کو میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں ریٹرن کیا ہے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ای فرٹیلائزر کو ڈسکس کیا کہ 107% تو جو خاموشی سے لے کے بیٹھ گیا اس کے لیے ہے. کتنے ٹیکس لگے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ ذرا مجھے بتا دیجئے. 5000 ای فرٹیلائزر خریدے, جن صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا, جنہوں نے کل کمنٹ کیا تھا, انہوں نے 2020 میں 5000 اگر فرٹیلائزر خریدے ای فرٹیلائزر, تو کتنا کمیشن لگا, کتنا ٹیکس لگا, اور پھر 5000 انہوں نے بیچ دیے یا نہیں بیچے, کیونکہ وہ تو صرف ڈیویڈنڈ لے رہے تھے, تو بیچے بھی نہیں, صرف خریدے ہیں. تو ذرا مجھے بتا دیجئے, گھر بیٹھے تو ٹیکس نہیں لگ رہا, ہاں ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس آتا ہے, وہ کتنا ٹیکس ہے وہ بھی دیکھ لیجئے, اور وہ آپ ریٹرن میں بھی اس کو فائل کرتے ہیں اپنے. تو ایسا نہیں ہے, یہ نیگیٹو اپروچ ہے. کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, ریجیکٹ ہوگا, مگر ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے تو پھر میں نہیں دیکھتا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے. اگر میرا ریٹرن اس کو مائنس کر کے اچھا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر کہ اگر گورنمنٹ 10 نہیں مجھ سے 20% بھی ٹیکس لے لے, مجھے 50% مل رہا ہے تو مجھے کیا چاہیے, مجھے 40% مل رہا ہے تو مجھے کیا چاہیے. اسی طرح میں اکثر لوگ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں, میں ایگری نہیں کرتا, کیونکہ مرکنٹائل ایکسچینج میں میں بہت کلوزلی, میں اس مارکیٹ میں شروع دن سے ٹریڈ کر رہا ہوں, اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ریٹرن ہے, کیا ٹیکسز ہیں. آپ غلط ٹریڈ میں انٹر ہی نہ ہو, ٹریگر بیس ٹریڈ کریں. آپ کو روزانہ ایک ٹریڈ ایسی ملے گی جو آپ کو 8% سے لے کے 12% کا گین ایک دن میں دے سکتی ہے. اور کیا چاہیے یار. آپ کے خیال میں ایک دن کا جو آپ کا پروفٹ ہے اس میں سے گورنمنٹ آپ سے 2% ٹیکس لیتی ہے, 2% بھی نہیں لے سکتی. تو ریالٹی بیس بات کیجئے, کیلکولیشن لے کر آئیے سامنے. اور اگر غلط ٹریڈز میں آپ جا رہے ہیں, اس میں پروفٹ پورے نہیں لے رہے اور اس میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے, یا آپ ریٹ ٹو ریٹ ٹریڈ کر رہے ہیں اس میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے, تو آبویسلی یو آر ان لاس. تو میرے خیال میں پہلے اس کا باریک بینی سے جائزہ لینا پڑے گا. آفاق منظور صاحب نے شکریہ ادا کیا, ذرا آپ میرے میسج کا بھی جواب نے. یار آفاق منظور صاحب کون سا میسج ہے آپ کا جس کا میں جواب نہیں دیتا؟ سلک بینک کے بارے میں آپ کافی دن سے پوچھ رہے ہیں, میں بار بار بتا رہا ہوں. اب اور کیا بتاؤں, میں سلک بینک کو ناپسند کرتا ہوں, اب میں زبردستی اس کو اچھا کہہ دوں, کیسے کہہ دوں یار. چلیں اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو.
اگر آپ ٹیکنیکلی بات کرتے ہیں، عمومی طور پہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس میں انٹری لی جائے. اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں تو لیجئے، 1 روپے سے لے کر 90 پیسے کے بیچ میں بائی کیجئے اور پھر بیٹھیے گا. یا چلے اور تھوڑا سا وائڈ اوپن کر دیں اس کو، 1 روپے 8-10 پیسے سے لے کے 90، یعنی کہ 20 پیسے میں اس کی بائنگ کر کے بیٹھ جائیے. سال میں 1 موو مل جائے گی آپ کو جب بھی اسپیکولیٹر ایکٹیو ہوں گے اس میں. باقی فنڈامنٹل تو اس کے کوئی ہے نہیں، مطلب کیا بینک ہے یہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کا یہ 3-4 دفعہ کمنٹ دیکھ چکا ہوں، میرے تو آج تک سمجھ نہیں آیا تھا آپ کیوں لکھتے ہیں. اچھا گڈ نیوز آئے گی. WTL کا بھی آپ نے پوچھا ہے. یار WTL میں کچھ عرصے پہلے میں نے اس کو بائی کے لیے کہا تھا، اور اصل میں ہم اس میں ٹریڈ کرتے ہیں سوئنگ ٹریڈز، ٹھیک ہے جی. تو ویسے تو WTL بھی کچرا شیئر ہی ہے، کوئی اچھا شیئر نہیں ہے. تو کوئی ایکسیپشنل ریٹس پر آئے تو بائی کیا جائے. تو جب یہ 1 روپے 10 پیسے کے پاس آیا تھا، 1 روپے 20 پیسے توڑا تھا، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ بھائی اگر 1 روپے 20 پیسے کا شیئر ہے، 20,000 بھی لو تو 20,000 کے آتے ہیں، 20-22,000 کے، تو ٹھیک ہے 20,000 شیئر لے کے ڈال دو تو موو اچھی مل جائے گی آپ کو. تو یہ اس طرح کی ٹریڈوں میں کام آتا ہے. یہ سب کچرے آئٹم آپ لوگ اس میں آپ کم کماتے ہو. یہ جو ابھی النور انٹرپرائزز والوں نے سوال کیا، ان کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے شیئر میں جو کام کرتے ہیں وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیشن اور ٹیکس زیادہ دے دیا، کمایا کچھ نہیں. اگر آپ 10-20-25 پیسے پہ نکلے تو آپ سے زیادہ تو بروکر کما گیا، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سلیکشن آف اسٹاک بڑی اہم چیز ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.